बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ सुपरवाइजिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये 26 जनवरी 2025 को होने वाले पेपर के साइकोलॉजिकल पार्ट्स हैं। इन तमाम में हमने साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज को, साइकोमेट्रिक टेस्ट को आपके साथ डिस्कस किया है और हर क्वेश्चन को हमने कोशिश की है कि मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करें। वीवर्स, मुआवनीन हुज्जाज पेपर का ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले के साबका पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं और आज तक जितने भी मुआवनीन हुज्जाज के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। वीवर्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले वीवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं किस तरह से हम साइकोलॉजिकल एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो यूट्यूब पर हमारी ये एक सीरीज़ पड़ी हुई है, इस सीरीज़ को आप लाजमी देखें। आप ये पार्ट नंबर जो 13 है इस सीरीज़ का, ये पार्ट नंबर 13, ठीक है, इसको लाजमी आपने देखना है। आप यूट्यूब पर जाकर ये लिखेंगे, ये जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो आपके सामने ये पार्ट नंबर 13 आ जाएगा। इसको देख लें, इसमें तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं किस तरह से आपने साइकोलॉजिकल पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि व्यूअर्स, इस दफ़ा जो पेपर आया था 2025 में वो लाइकर्ट स्केल क्वेश्चंस थे और इससे पहले जो पेपर आया था उसमें पिक्टोग्राफी भी थी, उसमें मिसिंग लेटर्स भी थे, उसमें कंप्लीट द सेंटेंस भी था। ये हर दफ़ा चेंज होता है। आप ये एक पार्ट नंबर 13 अगर देख लेंगे तो इसमें तमाम साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो टाइप्स हैं जो मुआवनीन हुज्जाज के पेपर्स में आ सकती हैं उन्हें डिस्कस किया गया है। ये एक वीडियो लाजमी देखें। इस एक वीडियो को देखने से आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिस वजह से आप आने वाले पेपर को आसानी से पास कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है। इससे पहले के 75 एमसीक्यू साबका पार्ट्स में आपको मिलेंगे। बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स अनॉयज मी एट टाइम। ग्राहकों का, कस्टमर्स का या क्लाइंट्स का रवैया बाज़ औक़ात मुझे परेशान करता है। वीवर्स, एक प्रोफेशनल सर्विस मुहैया करने वाला कभी भी कस्टमर के रवैये से परेशान नहीं होता। अगर कोई दुकानदार या सर्विसेज मुहैया करने वाला ग्राहकों या कस्टमर्स के रवैये से परेशान होता है तो वो एक प्रोफेशनल नहीं हो सकता। वीवर्स, हमेशा जहन में रखें, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर हमेशा ठीक होता है। आपने उसको डील करना है तो आपने अपने जहन में ये रख के डील करना है जी कस्टमर जो है वो राइट है, वो रॉन्ग नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि मुआवनीन हुज्जाज के लिए जब आपने जाना है तो वहाँ आपको हुज्जाज कराम ऐसी ऐसी बातें करेंगे और बार बार करेंगे कि आप हकीकत में ही उकता जाएंगे। और इस साइकोलॉजिकल पेपर का मकसद भी यही है कि चेक किया जाए कि कहीं आप मुआवनीन हुज्जाज के लिए जाने के बाद हुज्जाज कराम को सर्विसेज फराहम करने में परेशान तो नहीं होंगे। वीवर्स, इस किस्म के जो सवालात होते हैं उसका जवाब आपने सोच समझ कर देना है और सख्त गैर मुत्तफिक की सूरत में देना है। स्ट्रांगली डिसएग्री। जब आप स्ट्रांगली डिसएग्री कहेंगे तो पेपर चेक करने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक सब्र व तहम्मुल से काम लेने वाले एक प्रोफेशनल शख्स है। जब आप मुआवने हज बनकर जाएंगे, मुआवनीन हुज्जाज के तौर पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हुज्जाज कराम आपको इरिटेट कर देंगे, लेकिन आपने इरिटेट नहीं होना। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट का मकसद ही यही है कि जो लोग इरिटेट होंगे उन्हें रोक दिया जाएगा और उन लोगों को साथ लेकर जाया जाएगा जो इरिटेट नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, हज्जाज कराम जो हैं वो हमारे क्लाइंट्स हैं। अगर आप मुआवनीन हुज्जाज के तौर पर जा रहे हैं तो मुआवनीन हुज्जाज जो है उनके क्लाइंट्स हज्जाज कराम हैं। आप देखेंगे वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे, कई हुज्जाज कराम जो है वो तो गालियाँ भी देते हैं, तो आप लोगों ने बर्दाश्त करना है। और इस टेस्ट का मकसद भी यही है कि चेक किया जाए किस में सब्र व तहम्मुल ज़्यादा है, किस में कम है, कोई शख्स जाने के काबिल है या नहीं है। ये ना हो कि कोई ऐसा शख्स हुज्जाज कराम के मुआविन के तौर पे चला जाए जो वहाँ पे जाके इरिटेट हो, जिससे हुज्जाज कराम भी परेशान हो और बकिया टीम जो है उसकी कारकर्दगी पर भी फ़र्क पड़े। क्वेश्चन नंबर 77। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी to respect individuals with different beliefs and religious practices। मुझे उन लोगों का एहतराम करना मुश्किल लगता है जिनके अकायद और मजहबी मालूमात मुझसे मुख्तलिफ हों। वीवर्स, हर फर्द का अजहार राय और अकायद रखने का हक है।
دوسروں کے مذہبی عقائد اور معاملات کا احترام کرنا ایک مہذب اور پرامن معاشرے کی نشانی ہے۔ اگر ہم دوسروں کے عقائد کی عزت نہیں کریں گے تو نہ صرف تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوگا بلکہ سماجی ہم آہنگی کو بھی نقصان پہنچے گا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مذہب کے لوگوں کا احترام بھی کیا، ان کے ساتھ بات چیت بھی کی، ان کے ساتھ کاروبار بھی کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ اگر آپ غیر مذہب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک شدت پسند انسان ہیں۔ انسان سے نفرت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ آپ اپنے آرگومنٹس پیش کر سکتے ہیں، کسی کو دعوت دے سکتے ہیں، دین کی دعوت ہے یا دنیا کی دعوت ہے، لیکن کسی شخص سے نفرت آپ نہیں کر سکتے۔ ویورز، اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے جذبات کو، آپ کے جذباتی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، وہ آپ کے فیلنگز کو، آپ کے عقائد کو ظاہر کریں گی۔ اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ آپ کے اگینسٹ جا سکتی ہیں، ان کا آپ نے سختی سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کی صورت میں آنسر دینا ہے۔ سابقہ کویسچن میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسٹرانگلی ایگری، اسٹرانگلی ڈس ایگری آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جو ایک سینٹینس ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں انہیں آپ نے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرنا ہے۔ اسٹرانگلی ڈس ایگری کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میں بالکل بھی یہ عادت نہیں ہے، آپ بالکل بھی ایسا نہیں سوچتے، آپ ایک پازیٹیو مائنڈ پرسن ہیں۔ کویسچن نمبر 78، آئی ریسپونڈ promptly to customers inquiries or request۔ ویورز، یہاں پر اس کا ٹرانسلیٹ یہ بنتا ہے، میں گاہکوں کے سوالات کا فوری جواب دیتا ہوں۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسٹمر آپ سے کوئی کیوری کرتا ہے تو فوری طور پر آپ اس کو ریسپونڈ کرتے ہیں۔ گاہکوں کے سوالات کا فوری اور تسلی بخش جواب دینا کسٹمر سروس کے بہترین اصولوں میں سے ہے۔ اگر آپ اپنے کلائنٹ کی ہر بات کا جواب بغیر کسی اکتاہٹ کے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معاونین حجاج کے لیے ایک بہترین امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ حجاج کرام کو معاونین حجاج نے بطور کلائنٹ ہی ڈیل کرنا ہے، کیونکہ حجاج کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے، معاونین حجاج کے لیے کلائنٹس ہی ہیں۔ حجاج کرام سعودی عرب میں معاونین حجاج سے بار بار مختلف سوالات پوچھیں گے۔ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو مطمئن کرنے کی کوالٹی رکھتے ہیں تو آپ معاونین حجاج کی ڈیوٹی بہترین طریقے سے سر انجام دیں گے۔ ویورز، اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کا آپ نے ایگری کی صورت میں جو ہے وہ آنسر نہیں دینا۔ اگر ایگری کی صورت میں آپ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی کبھی آپ لیٹ کر بھی دیتے ہیں، حالانکہ لیٹ ہو بھی جاتا ہے، بٹ پیپر کو پاس کرنے کے لیے آپ نے کہیں پر بھی اپنا کوئی ویک پوائنٹ نہیں چھوڑنا۔ اس کا آنسر ہم اسٹرانگلی ایگری کی صورت میں دیں گے کہ بالکل 100% میں ایسا ہی ہوں، میں فوری طور پر اپنے کسٹمرز، اپنے کلائنٹس کو ریسپونڈ کرتا ہوں۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ پاکستان کے کس علاقے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ بڑی محنت سے ہم یہ ویڈیو تیار کرتے ہیں، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس ضرور کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے فیوچر کے جو ریمیننگ پارٹس ہیں اور اس کے علاوہ حجاج کرام کے جتنے بھی پیپرز ہم شیئر کریں تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز آنی ہیں تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے معاونین حجاج پیپرز کی تیاری کے لیے گائیڈز اپ ٹو ڈیٹ کر دی ہیں، تیار کر لی ہیں۔ یہ جو ہماری گائیڈ ہے اس وقت ہمارے پاس جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے جس میں 2025 تک کے تمام پیپرز موجود ہیں سالو میں ڈیٹیل کے ساتھ، یہ لیٹسٹ سیکنڈ ایڈیشن ہے۔ ویورز، یہ جو بک ہے اس کو ہم نے 2 حصوں میں کمپائل کیا ہے۔ ایک حصے میں آپ کو حج سے ریلیٹڈ یا پھر اس کے علاوہ ایوری ڈے سائنس، جی کے، ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، انالیٹیکل ریزننگ، اس طرح کا پورشن ملے گا۔ اور جو دوسری بک ہم نے اس کے ساتھ تیار کی ہے وہ ہے سائیکو میٹرک ٹیسٹ کے لیے، سائیکالوجیکل ٹیسٹ کے لیے۔ یہ 2 بکس ہم بھجوا رہے ہیں اور بہت سے کینڈیڈیٹس الحمدللہ اس 2025 کے پیپر میں سب سے زیادہ ای ٹیسٹ اکیڈمی کی گائیڈز جو ہیں وہ لوگوں نے منگوائی ہیں۔ اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے آفیشیل واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں اور گھر بیٹھے یہ نوٹس، یہ گائیڈز بذریعہ ڈاک حاصل کریں۔ نوٹ فرما لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی صرف اور صرف ہارڈ کاپی میں بذریعہ ڈاک نوٹس پرووائڈ کرتی ہے۔ واٹس ایپ پر یا پی ڈی ایف میں ہم بالکل بھی ڈیٹا یا بکس یا نوٹس پرووائڈ نہیں کرتے۔ کویسچن نمبر 79، I can smoothly adjust my way of behaving to suit diverse social setting۔ میں مختلف سماجی ماحول کے مطابق اپنے رویے کو ڈھال سکتا ہوں۔ ویورز، اس کی ڈیٹیل سن لیں، ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے یہاں پہ کہاں پہ ٹک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ٹک بھی کریں گے۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ ایک اہم مہارت ہے
ایک امپورٹنٹ سکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ماحول میں ایڈجسٹ کر لے، ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لے۔ جو شخص یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ وہ ہر معاشرے میں اپنی جگہ بنا لے تو وہ آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ مختلف سماجی ماحول میں خود کو ڈھالنا مشکل عمل ہے۔ کچھ وقت کے لیے آپ اپنے آپ کو نئے ماحول میں ڈھالنا مشکل سمجھ سکتے ہیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کرنے سے ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ کر لیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کچھ پھر بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ یہ ڈیفرنٹ کرائٹیریاز کے لوگ ہیں، اور یہ کویشچن بھی اسی حوالے سے یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ معاونین حجاج کے لیے اس طرح کی کوالٹی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر طرح کے سماجی ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ معاونین کا کام مدد کرنا ہے، اور مدد کسی بھی علاقے، نسل یا قوم کے شخص کی کرنی پڑ سکتی ہے آپ کو۔ ویورز، اس طرح کے جو کویشچنز ہیں اس کا ہم ایگری کی صورت میں آنسر دیں گے۔ یہاں پر اسٹرانگلی ڈس ایگری ہم نے ٹک نہیں کیا، اسٹرانگلی ڈس ایگری زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، ایگری زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سینیریو بڑا ڈفرنٹ لگتا ہے، ڈیفیکلٹ لگتا ہے، اور آپ کچھ ٹائم کے بعد اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس میں یہی ہے کہ آپ امیجیٹلی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ایگری جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا۔ کویسچن نمبر 80، آئی فیل انکریج ٹو ڈیووٹ مائی سیلف ان ٹیمز اچیومنٹ۔ میں ٹیم کی کامیابی میں اپنے آپ کو وقف کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ٹیم کی کامیابی کے لیے اپنی تمام تر توانائی لگانے کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیم کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اجتماعی کامیابی کو ذاتی کامیابی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ جذبہ کسی بھی ٹیم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ویورز، اب آتے ہیں معاونین حجاج کی جانب۔ معاونین حجاج میں ٹیم ورک بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ ٹیم ورک کی اہمیت جانتے ہیں اور آپ کو ٹیم ورک میں کسی قسم کی الجھن بھی نہیں ہے، تو معاونین حجاج کے لیے آپ بہترین کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ معاونین حجاج کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہاں سے جانے سے لے کر واپس آنے تک جتنا بھی کام ہے وہ تمام کا تمام آپ کو ٹیم ورک کی صورت میں کرنا پڑے گا۔ آپ کے وہاں پہ گروپس ہوں گے، گروپ میں 2 3 4 لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، ان شارٹ کہ آپ اس میں ٹیم ورک میں کام کریں گے۔ اگر آپ ٹیم ورک میں کام کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ ٹیم ورک کی جو افادیت ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے اسے سمجھتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ وہاں پر جا کر آپ بہتر طریقے سے خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیم ورک میں اریٹیٹ محسوس کرتے ہیں، اس میں مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ آرڈرز کو فالو نہیں کریں گے۔ جو آپ کا ٹیم لیڈر ہوگا، آپ اس کے آرڈرز کو فالو نہیں کریں گے، آپ اسے اگنور کریں گے اگر آپ کو ٹیم ورک کی امپورٹنس کا نہیں پتا۔ اگر آپ یہ تمام چیزیں جانتے ہیں تو پھر یہ بڑا زبردست ہو جائے گا، آپ کو سمجھانا بھی نہیں پڑے گا اور اس کا رزلٹ بھی بڑا اچھا ہوگا۔ یہاں پر ہم اسٹرانگلی ایگری کو ٹک کریں گے۔ کویسچن نمبر 81، انڈر پریشر آئی ڈاؤٹ دیٹ مائی ورک ایفیشنسی ول کمپرومائز۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ دباؤ میں میری کارکردگی متاثر ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ دباؤ میں اس کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے اور وہ بہترین کارکردگی نہیں دکھا سکتا، تو یہ ایک منفی پہلو ہوگا۔ معاونین حجاج کے لیے جب آپ نے جانا ہے تو وہاں پر آپ کو ہر سٹیج پر دباؤ ہی دباؤ محسوس ہوگا، کیونکہ لوگ نئے ہوں گے، جگہ نہیں ہوگی اور مینجمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ دباؤ کے باوجود اپنی کارکردگی کو متاثر نہیں ہونے دیں گے تو آپ حجاج کرام کو بہترین سروسز فراہم کر سکیں گے، اور اگر آپ نے دباؤ لے لیا، اگر آپ نے سٹریس لے لیا تو آپ بہترین سروسز فراہم نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر ہم غیر متفق کو منتخب کریں گے، یہاں پر ہم ڈس ایگری پہ ٹک کریں گے، کیونکہ اگر ہم مکمل طور پہ جو ڈس ایگری ہے، اسٹرانگلی ڈس ایگری، اس کو ٹک کریں گے تو یہ ہمارے جو زیادہ اگینسٹ جائے گا۔ مکمل غیر متفق کو اس لیے منتخب نہیں کیا کیونکہ فکرہ میں شک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر یہاں پر یقینی طور پر کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم یہاں پر سخت یا مکمل غیر متفق یا اسٹرانگلی ڈس ایگری کو ٹک کرتے۔ یہاں پر ڈاؤٹ کا لفظ آیا ہے، یہ دیکھیں ڈاؤٹ کا لفظ آیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ ٹک کیا ہے۔ کویسچن نمبر 82، I prefer to adhere company policies and procedure۔ میں کمپنی کی پالیسیز اور طریقہ کار پر عمل کرنا پسند کرتا ہوں۔ ویورز، اگر آپ کمپنی کی پالیسیز اور طریقہ کار پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں گے۔ آپ نے کسی بھی کمپنی میں جانا ہے تو وہاں پہ 100% آپ کو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہوگا۔
اگر آپ یہ کہتے ہیں جی میں آپ کے 99 رولز کو فالو کرتا ہوں، ایک رول میں آپ کا فالو نہیں کرتا، تو وہ آپ کو کمپنی سے نکال دیں گے۔ اگر آپ کمپنی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں گے، اٹ مینس کہ جب آپ معاونین کو جانچ کے لیے جائیں گے تو آپ اپنے ٹیم لیڈر یا جو بھی آپ کا سپروائزنگ سٹاف ہے یا اس سے اوپر کا جو مینجمنٹ لیول ہے، آپ ان کے آرڈرز کو فالو کریں گے، ان کے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کمپنی کی پالیسیز کو فالو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ معاونین کو جانچ کے لیے جائیں گے تو آپ وہاں پر اپنے سینئرز کی باتوں کو فالو نہیں کریں گے۔ اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کو آپ نے سٹرونگلی ایگری کی صورت میں آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اگر آپ کمپنی کی پالیسیز اور طریقہ کار پر عمل کرنا پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ذمہ دار، نظم و ضبط کے پابند اور اصول پسند شخص ہیں۔ آپ کی یہ تمام کاوش اس لیے ہے کہ کمپنی مسائل کا شکار نہ ہو۔ آپ کسی بھی ادارہ کا حصہ بنتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس ادارہ کے تمام قوانین ماننا ضروری ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ قوانین مان لیں اور کچھ سے انکار کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اس ادارہ سے نکال دیا جائے گا، اس لیے آپ کو ہر صورت قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ معاونین حجاج کے لیے بھی آپ کو تمام پالیسیز ماننا پڑیں گی۔ اگر آپ اس فکرہ کے جواب میں تھوڑی سی بھی لچک ظاہر کریں گے، اٹ مینس کہ اگر آپ ایگری پہ بھی ٹک کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ تب بھی آپ کے اگینسٹ چلا جائے، کیونکہ آپ نے معاونین حجاج کے طور پہ جانا ہے۔ اگر آپ ایگری پہ ٹک کریں گے اٹ مینس کہ آپ ان کے کچھ رولز کو فالو نہیں بھی کریں گے، اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پہ اسٹرانگلی ایگری پہ ٹک کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% جو مرضی ہو جائے آپ اپنے سینئرز کے رولز کو اپنے آرڈرز کو فالو کریں گے۔ آپ کمپنی کی معاونین حجاج مورا کی جو بھی پالیسیز ہیں آپ انہیں فالو کریں گے، آپ ان کے طریقہ کار پہ عمل کریں گے۔ ویورز مزید آگے جانے سے پہلے نوٹ کر لیں، اگر آپ ٹائم کی کمی کی وجہ سے نوٹس نہیں منگوا سکے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے تو آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کی ویب سائٹ سے تیاری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو اوپن کریں، ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ آل پوسٹ پیپرز پہ جائیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے سپورٹنگ سٹاف کی تیاری کرنی ہے تو سپورٹنگ سٹاف کے پورشن میں چلے جائیں۔ اگر آپ نے سپروائزنگ سٹاف کی تیاری کرنی ہے تو سپروائزنگ سٹاف کے پورشن میں چلے جائیں۔ یہ بالکل فری آف کاسٹ ہماری ویب سائٹ ہے۔ آپ چاہیں تو گوگل پلے اسٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہاں پر بھی آپ کو تمام ڈیٹا مل جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی گورنمنٹ کی جابز آتی ہیں تمام کے تمام جابز کا ڈیٹا، سال پیپرز ہماری موبائل ایپ پر موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ ہماری اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا کریں، ہماری اس ایپ کو 5 سٹار ریٹنگ ضرور دیا کریں۔ یہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہے، آپ لوگوں کے لیے فری ہے۔ ہم اس کے سالانہ گوگل کو ہزاروں روپیہ پے کرتے ہیں۔ آپ سے ریٹرن ہمیں صرف یہی چاہیے کہ آپ اسے 5 سٹار ریٹنگ دیں اور اس کے ساتھ کمنٹس میں اپنی سجیشن ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس ایپ کو مزید بہتر کر سکیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ان تمام پلیٹ فارمز کو لائک اور فالو کر لیں، کیونکہ ڈیلی بیس پر ان تمام پلیٹ فارمز پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 83، آئی ہیو کین آئی فار اسپاٹنگ انکنسسٹنسیز، میں تضادات یا مسائل پر گہری نظر رکھتا ہوں۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ میں ایک باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور معمولی غلطی یا تضاد کو بھی آپ فوراً پہچان لیتے ہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں، فوراً پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ صلاحیت کسی بھی کام کی درستگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ اگر عادت آپ کے اندر ہے تو یہ آپ کو پازیٹیو پوائنٹ یہاں پر دے گی۔ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بالکل بھی آپ نے لائٹلی نہیں لینا، انہیں فوری طور پہ آپ نے اسٹرانگلی ایگری کر دینا ہے کہ بالکل 100% میں ایسا ہی ہوں۔ معاونین حجاج میں آپ کو یہ فکرہ اس طرح سے فائدہ دے گا کہ آپ ہر کام کی تفصیل پر توجہ دیں گے، غلطیوں کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پیشہ ورانہ صلاحیت کی وجہ سے آپ مسائل کا حل بھی جلدی نکال سکیں گے۔ معاونین حجاج نے اپنی خدمات دینے کے لیے کسی دوسرے ملک جانا ہے اور وہاں کسی قسم کی کمی کوتاہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کسی بھی مسئلہ کو جلدی پکڑ لیتے ہیں یا اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا اسے بھانپ لیتے ہیں اور اسے حل بھی کر لیتے ہیں تو آپ ایک بہترین امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی مسئلہ کے بارے میں جلدی جان لیں گے تو آپ اس کا حل بھی جلدی نکال لیں گے۔ یہ جو سنٹینس ہے، یہ جو فکرہ ہے، یہ آپ کی فیور میں جاتا ہے۔ اس طرح کے فکرات جو آپ کی فیور میں جائیں انہیں اسٹرانگلی ایگری کریں تاکہ 100% اس کا جو ہے بینیفٹ آپ لے سکیں۔ کویسچن نمبر 84، I tend to address the problems with new approaches, no matter how hazardous or unfamiliar they seem to be۔ ویور یہ جو کویسچن ہے، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی یونیک سی ہے۔ اگر آپ اسے دیکھیں گے، پڑھیں گے تو یہ بڑی آپ کو اچھی لگے گی۔ آپ کہیں گے جی میں اس کو ایگری پہ ٹک کر دوں، میں اس کو اسٹرانگلی ایگری پہ ٹک کر دوں۔
تو ذہن میں رکھیں یہ آپ کے اگینسٹ جا سکتا ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، اس کو سن لیں. میں مسائل کو نئے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے وہ کتنے ہی خطرناک یا ناواقف کیوں ہوں. ویورز یہاں پر جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سنٹینس ہے یہاں تک، یہ دیکھیں، یہ سنٹینس بڑا زبردست ہے. اگر یہ کوالٹی آپ کے اندر ہے تو اس کو آپ اسٹرانگلی ایگری پہ ٹک کریں. اگر یہ اتنا جو سٹیٹمنٹ ہے، اتنا فکرہ اگر آنے والے پیپر میں آتا ہے تو آپ اس کو اسٹرانگلی ایگری پہ ٹک کریں گے. لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے خطرناک یا ناواقف. یہ جو دو لفظ اس میں ایڈ کر دیے گئے ہیں، یہ پوری کی پوری سٹیٹمنٹ کو چینج کر رہے ہیں. اگر یہاں پر آپ ایگری کریں گے یا اسٹرانگلی ایگری کریں گے تو یہ آپ کے اگینسٹ جائے گا. اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے ڈس ایگری پہ ٹک کرنا ہے. ڈس ایگری پہ کیوں آپ ٹک کریں گے، اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. مسائل کے حل کے لیے نئے طریقے اپنانا ایک مثبت پہلو ہے. کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو آپ نئے نئے طریقوں سے اسے حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور عموماً آپ کرتے بھی ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ خطرناک طریقوں کو بغیر سوچے سمجھے اپنانا یہ ایک غیر ذمہ دارانہ عمل ہے. اس فکرہ کا جواب آپ کے جذباتی پن کو ظاہر کرے گا. اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ کوئی مسئلہ اگر آ جاتا ہے تو آپ فوری طور پہ کوئی بھی خطرناک طریقہ، کوئی بھی انفیملیئر طریقہ یوز کر کے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. اس مسئلے کے حل نکالتے ہوئے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، دوسرے لوگوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ABC کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک خطرناک عمل ہے، یہ آپ کے جذباتی پن کو ظاہر کرے گا. اور ذہن میں رکھیں، آپ نے سائیکولوجیکل پیپر کو پاس کرنے کے لیے بالکل بھی جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرنا. اگر آپ نے کسی بھی سنٹینس میں اپنے جذباتی پن کا مظاہرہ کر دیا تو آپ 100% آپ فیل کنسیڈر ہوں گے، چاہے آپ پورا پیپر بالکل ٹھیک کرائیں. اگر آپ نے کسی ایک سنٹینس میں بھی اس طرح کی بے وقوفی کر دی تو آپ کا سائیکولوجیکل پیپر فیل ہو جائے گا. یہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. آپ معاونین حجاج کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے لے کر نہیں جا رہے. وہاں پہ آپ نے حجاج کرام کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے. اگر آپ جذباتی ہوئے تو کسی حاجی نے وہاں پہ آپ کو گالی دے دی تو آپ تو آگے سے اسے تھپڑ مار دیں گے. یہ تو بڑا خطرناک کام ہو جائے گا، یہ تو بڑی ریپوٹیشن خراب ہوگی پاکستان کی. تو اس طرح کے لوگ بالکل بھی معاونین حجاج کے لیے لے کر نہیں جائیں گے. اس لیے بالکل بھی آپ نے جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرنا. مسائل کے حل کے لیے نئے طریقے اپنانا ایک مثبت پہلو ہے، لیکن خطرناک طریقوں کو بغیر سوچے سمجھے اپنانا یہ ایک غیر ذمہ دارانہ عمل ہے. اس فکرہ کا جواب آپ کے جذباتی پن کو ظاہر کرے گا. کسی بھی مسائل کا حل صرف اسی صورت نکلتا ہے جب آپ جذباتی ہوئے بغیر سوچیں. اگر آپ اس فکرے کی تائید کرتے ہیں تو یہ فکرہ آپ کے خلاف، آپ کے اگینسٹ جا سکتا ہے. مسائل کا حل ضرور نکالیں، لیکن سوچ سمجھ کر، محفوظ اور قابل اعتماد طریقوں کے ساتھ. Question number 85. Members of a team are free to express their ideas and opinions while having team discussions. ٹیم کے ارکان کو ٹیم کی گفتگو کے دوران اپنے خیالات اور آراء کے اظہار کی آزادی ہوتی ہے. ویورز، یہ جملہ ایک مثبت، جمہوری اور صحت مند سوچ کو ظاہر کرتا ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار اظہار رائے پر ہوتا ہے. اظہار رائے سے ہی نئے آئیڈیاز آتے ہیں، مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے اور ان کا حل بھی ملتا ہے. جس ٹیم میں تمام ممبرز سے رائے لی جاتی ہے یا انہیں رائے دینے کا موقع دیا جاتا ہے، اس ٹیم کی کارکردگی دوسری ٹیم کی نسبت بہتر ہوتی ہے. دوسری ٹیم ایسی ٹیم جس میں ممبرز کو رائے کا حق نہیں دیا جاتا. یہ فکرہ آپ کی مثبت سوچ کو ظاہر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ کو ٹیم لیڈر کی ذمہ داریاں دی جائیں تو آپ بہترین طریقے سے نبھائیں گے، کیونکہ آپ ٹیم کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ٹیم ورک کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور بہتر طریقے سے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہے اس کا آپ نے اسٹرانگلی ایگری کی صورت میں آنسر دینا ہے. ویورز، یہاں پر ایک چیز ہے، یہ والا، یہ جو ورڈز ہیں، اگر فکرے میں یہ ورڈز نہ ہوتے وائل ہیونگ ٹیم ڈسکشن، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہاں پہ اس کا آنسر جو ہے، اس کی سٹیٹمنٹ، اس کا آنسر جو ہے سٹیٹمنٹ کا، وہ چینج ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر ٹیم ڈسکشن لکھا ہوا ہے. ٹیم ڈسکشن آپ جانتے ہیں 100% ٹیم ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ تمام ممبرز کی رائے سے ہوتی ہے، اور کوئی بھی ٹیم ورک ہوگا وہاں پہ تمام ممبرز اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں. اگر تمام ممبرز اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے، اپنی سجیشن نہیں دیں گے، مشورے نہیں دیں گے، تو وہ ٹیم جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکے گی. اگر ٹیم ورک نہ ہوتا تو یہاں پہ ہم اس کا کوئی اور
जो आंसर है उस पर टिक करते। टीम डिस्कशन है इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री पे टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 86, आई अवॉइड डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स। मैं मुश्किल ग्राहकों से डीलिंग करने से गुरेज करता हूँ। आप लोग ज़हन में रखें, साइकोलॉजिकल पेपर में हर सवाल 2 से 3 दफ़ा मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के साथ रिपीट होता है, ताकि आपकी मुस्तकिल मजाजी चेक की जा सके कि आपने फ़लाँ क्वेश्चन जब ये रिपीट हुआ था इसका क्या आंसर दिया था। शुरू में एक क्वेश्चन हो सकता है, एक दरमियान में हो सकता है, एक एंड पे हो सकता है। इस तरह डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ एक ही स्टेटमेंट को मुख्तलिफ अल्फाज के साथ रिपीट किया जाता है, ताकि चेक करें कि एक दफ़ा आपने एग्री पे टिक किया, दूसरी दफ़ा भी आप एग्री पे टिक करेंगे और तीसरी दफ़ा भी आप एग्री पे टिक करेंगे। मुस्तकिल मजाजी आपकी देखी जाएगी। ये जो सवाल आपके सामने है, ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप साबका वीडियो देखें हमारी पार्ट नंबर 4, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे घुमा फिरा के दोबारा वही स्टेटमेंट दे दी गई है। कस्टमर, क्लाइंट या ग्राहक मुश्किल भी होते हैं और आसान भी। मुश्किल से मुराद ये है कि मुश्किल कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, बार बार अपने क्वेश्चन, अपनी बात को रिपीट करते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। और दूसरा आसान कस्टमर वो होते हैं जो आपकी बात आसानी से समझ जाएं और आपकी बात मान लें। वीवर, जब हम इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को हम मुआवनीन हुज्जाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब आपको हर तरह के क्लाइंट को मुतमईन करना आना चाहिए। मुआवनीन हुज्जाज के पास इनकार का ऑप्शन ही नहीं होता। हुज्जाज कराम अगर कोई ऐसी डिमांड करते हैं जो सऊदी कवानीन के खिलाफ है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें अच्छे तरीके से समझाएं। अगर आपके अंदर मुश्किल क्लाइंट को डील करने की सलाहियत है तो आप आसानी से ऐसे मामलात को हल कर लेंगे। वीवर, जिस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उसको आपने स्ट्रांगली डिसएग्री पे टिक करना है। स्ट्रांगली डिसएग्री पे इसलिए टिक करेंगे कि आपने यहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ा है कि मुश्किल ग्राहकों से डीलिंग करना जो है मेरे लिए मुश्किल है, मैं गुरेज करता हूँ। तो इसका मतलब है कि आप पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते। मुआवनीन हुज्जाज जो हैं उन्हें तो सऊदी अरेबिया जाने के बाद करनी ही पब्लिक डीलिंग है। हुज्जाज कराम के साथ आपकी पब्लिक डीलिंग होगी, यहाँ तक कि किसी की ज़ुबान कुछ और होगी, कोई फिलिपाइन से आया है, कोई इंडिया से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है, कोई अजरबैजान से आया है, तमाम की लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं। देखें, इससे ज़्यादा मुश्किल कस्टमर क्या हो सकता है, क्लाइंट क्या हो सकता है कि उसकी ज़ुबान भी आपको नहीं आती, लेकिन आपने उसे डील करना है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं आपने इनका स्ट्रांगली डिसएग्री पे टिक करना है कि बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगता। किसी भी तरह का क्लाइंट हो, किसी भी तरह का हाजी हो, कोई भी ज़ुबान बोलता हो, किसी भी मुल्क का हो, आप उसे अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। आपके अंदर उसे डील करने की एबिलिटी मौजूद है। ये स्टेटमेंट जो है यही तमाम चीज़ें आपकी एग्जामिनर को, तज्जियाकार को, साइकेट्रिस्ट को एक्सप्लेन करेंगी। इसके साथ ही वीवर्स हमें इजाज़त दें, जो बकिया क्वेश्चंस रह गए हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 10 MCQs रह गए हैं, 10 स्टेटमेंट्स रह गई हैं, वो पार्ट नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 6 में मुआवनीन हुज्जाज का ये मुकम्मल पेपर 26 जनवरी 2025 वाला समअप हो जाएगा। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिमेनिंग पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।